अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक नए मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी फलबेरी के मतलब आपसे बात करेंगे। इसके इलाज के बारे में, इसके असबाब के बारे में, ये क्यों होती हैं, इसके बारे में कुछ गलत रवायात हैं, वो सही हैं या दुरुस्त हैं, इसका परमानेंट हल क्या है, ये सब हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो मज़ीद देखनी है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों में, अपने प्यारों में शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और इस ख़तरनाक मर्ज़ से छुटकारा पा सकें। जी नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज हम जिस पे बात करेंगे वो एक मर्ज़ है जिसको हम अपनी ज़ुबान में फलबेरी बोलते हैं या इसको बर्स भी कहा जाता है। इसको लेकोडर्मा या वाइटिलोगो भी कहा जाता है। लेकिन जब हमने कदीम तिब का मुतालिया किया तो तिब कदीम ने इसको सफ़ेद कोढ़ भी कहा। ये एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जिसकी वजह से इंसानी शख्सियत और हुस्नो जमाल और उसका जो हुस्न है वो मिलियामेट हो जाता है और एक अच्छा भला इंसान जो माशरे का एक कारआमद फ़र्द होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अपनी इस बीमारी की वजह से लोगों की चुभती हुई नज़रों का सामना करने से डरता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है और अक्सर वो डिप्रेशन में रहता है क्योंकि ये मर्ज़ उसके चेहरे पे, उसके हाथों पे और उसके ज़ाहरी हिस्सों पे बहुत बदनुमा नज़र आता है। याद रखें नाज़रीन, ये मर्ज़ ख़तरनाक ज़रूर है लेकिन ये काबिल इलाज है। आप अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ जिनको ये मर्ज़ है, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बिज़नेस करें, बातचीत करें, मिलें जुलें और उनको माशरे का एक मुफीद फ़र्द बनाएं, उनको छूत ना समझें क्योंकि ये मर्ज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगता। इस वजह से आप उनको एक छूत समझ के साइड पे ना कर दें। नाज़रीन, इंसानी जिल्द इंसान के अंदर के हालात का ज़बरदस्त अक्कासी करती है। हमारी जिल्द, हमारा चेहरा, ये अंदर की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, इंसान के अंदर की अमराज की निशानदाही करती है और मुख्तलिफ अशारात देती है कि मुख्तलिफ आपको अलार्म देती है कि ये जिल्द का कलर या जिल्द की कंडीशन देख के तो पता चल सके कि इंसान के अंदर कौन से अमराज, कौन सी प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या हालात हैं। जी नाज़रीन, जब हमने इसके लिए तिब्बे कदीम का मुतालिया किया तो हमें पता चला कि ये एक ग़िज़ाई ख़राबी है। तिब्बे कदीम ने इसको खुराक की ख़राबी कहा है। जिल्द की क़ुव्वत मुग़य्यरा के ज़ौफ़ की वजह से, उसके कमज़ोर होने की वजह से जब खुराक मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं होती और ख़ुराक कच्ची रह जाती है, जिसकी वजह से तबीयत बलगमियत की तरफ, बलगम की तरफ माइल होती है और जिस्म में बलगम की ज़्यादती होती है और जिसकी वजह से जिस्म पर सफ़ेद निशान, सफ़ेद दाग बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फलबेरी, बरस या अपनी ज़ुबान में कोई भी नाम दे दें। इसका पहचान का तरीका ये है कि आप जिल्द को मुतासरा जिस जगह पे निशान है वहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएं और सुई की नोक चबोएं। अगर तो उसमें से ब्लड निकला है सुई की नोक चुभोने से तो वो काबिल इलाज है और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज पे नहीं है। अगर सुई चुभोने से उसमें से पानी निकल रहा है, सफ़ेद पानी या रतूबत टाइप को चीज़ निकली है, तो फिर वो तकरीबन नाकाबिल इलाज समझा जाता है। लेकिन फिर भी ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नाकाबिल इलाज नहीं है।
تو ناظرین ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے یہ کہ یہ مچھلی کھانے سے یا مچھلی کے بعد دودھ پینے سے یہ مرض ہو جاتا ہے، یا جادو سے یہ مرض ہوتا ہے، یا کسی کی نظر لگ جانے سے یہ پرابلم آتی ہے۔ تو ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اس کے لیے جب ہم نے طب جدید کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جلدی امراض جو ہے یہ ایک میلانین مادے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے جلد کی جو سیلز ہیں مالینوسائٹ، یہ جسم میں موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کی رنگت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل کے ذریعے جسم میں بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، اور یہ جسم کی رنگت کو مینج بھی کرتے ہیں۔ اگر اگر مالینوسائٹ کی جسم میں زیادتی ہو، وہ ایکٹیو ہوں، وہ اپنا بہترین فعل سر انجام دے رہے ہوں، تو جسم کی رنگت گہری اور گندمی ہوتی ہے۔ اگر یہ تھوڑے سے ویک ہوں، غیر فعال ہوں، تو پھر اس طرح کے پرابلم آتے ہیں، جلد کی رنگت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ یہ زیادہ پرابلم ہو وہاں پہ پھر یہ پھلبیری، یہ سفید نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کو طب جدید نے آٹو امیون سسٹم کی خرابی بھی کہا۔ آٹو امیون سسٹم میں مدافعتی نظام ہمارا جو ہے وہ ایک ایسی پروٹین بناتا ہے جس کی وجہ سے میلانین مادے کی افزائش رک جاتی ہے اور یہ نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آٹو امیون سسٹم میں ہمارے جسم کے اپنے ہی سیل غلط فہمی کی وجہ سے اپنے ہی جلد کے میلانین یا مائلینوسائٹ سیل پہ اٹیک کرتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور جلد کی رنگت جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھلبیری کی پرابلم آتی ہے۔ ناظرین اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ بعض ایسے امراض میں جس میں لمبے عرصے تک میڈیسن کا استعمال، آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، شوگر، خاص کر ٹائپ 2، یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں لمبے عرصے تک میڈیسن کھانی پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں میلانوسائٹ سیلز کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور جلد کا رنگ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 25% مریض جو ہیں وہ پھلبیری کے بعد تھائرائیڈ ہارمون کی خرابی یا بہرا پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی ریسرچ ہے۔ ناظرین ہر سال 25 جولائی کو پھلبیری کا یا اس مرض کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور ایک سروے کے مطابق دنیا میں 1% لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ جی ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایڈرینلن گلینڈ کا فنکشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کارٹوسٹیرون ہارمون کی پیدائش جب کم ہوتی ہے تو پھر بھی جلد پہ یہ پرابلم ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اصل میں جو سمجھا، میں نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق یہ غدود ناقلہ کی سوزش کا مرض ہے، جس کی وجہ سے فاسد مادوں کا اخراج جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، وہ پراپر طریقے سے جلد سے خارج نہیں ہوتے، اور ان فاسد مادوں کے اخراج نہ ہونے کی وجہ سے مالینوسائٹ سیلز کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور جلد کی رنگت جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ سفید نشان
بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں جلد میں پہلے چھوٹا سا ایک نشان بنتا ہے سفید سا، اور جب اس میں بے احتیاطی کی جائے، پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، تو پھر مختلف جگہوں پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا دائرہ وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ایریے کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، چہرے پہ، آنکھوں کی پلکوں پہ، بووں پہ یہ زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور جسم کے ایسے حصے جو اکثر کپڑے سے ڈانپے نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ زیادہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چپٹے سے، چکنے سے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان میں خارش بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بعض دفعہ یہ سفید نشان ہلکی سی جلن یا سرخی بھی ان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پرابلم ہے جو ان کو، انسان کو، مریض کو پریشان کرتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو جو علاج بتاؤں گا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جن کو ہم محمد جی صادق کہتے ہیں، درویش صفت آدمی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور حکمت کا بہت شوق تھا، ایک بڑے اچھے طبیب تھے۔ تو ہمارے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جب ان کو گیا تو قبرستان میں انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ اللہ اللہ کرتے تھے اور وہاں پہ لوگ آتے تھے، اور وہ ایک روحانی سلسلہ بھی تھا ان کا۔ تو انہوں نے پھر جب ہم ان کے بیٹھے تو بڑی محبت سے ماشاءاللہ وہ ہمیں پیش آئے، اور انہوں نے ایز اے تحفۃً ہمیں کہا کہ میں آپ کو ایک تحفے کے طور پہ کوئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ نسخہ انہوں نے ہمیں بتایا، بہت سے مریضوں کو استعمال کروایا، ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں۔ آپ بھی استعمال کریں، اور اپنے کو جاننے والے جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں ان کو بھی استعمال کروائیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے جو میں بتاؤں گا، اس کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آمبا ہلدی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی گٹھیاں ہیں، یہ پنساری سے آپ کو عام مل جائیں گی، یہ آپ نے لینی ہے۔ اور مہندی کے خشک پتے، یہ آپ نے دونوں برابر وزن لینے ہیں، 50 یا 100 گرام لے لیں۔ تو اس کو اچھی طرح باریک پاؤڈر کر لیں ان دونوں چیزوں کو، اور مکس کر لیں۔ اب آپ یا تو ان کی گولی بنا لیں، ہلکی سی گوند کی کر ڈال کے اس کو اچھی طرح کوٹ کے اس کی چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ 2 گولیاں صبح شام آپ نے استعمال کرنی ہے پانی کے ساتھ۔ تو ان کا ایک اور بھی ہدایت تھی کہ صبح نماز، فجر کی نماز کے بعد آپ 2 گولیاں اور پانی لیں، اور اس یا کریموں کی ایک تسبیح کریں، اور اس پہ پھونک مار کے اللہ کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگ کے تو آپ یہ دوائی کھا لیں 2 گولیاں، یا اگر گولی نہیں بنانا چاہتے تو اس سفوف کا آپ 500 mg کا ایک کیپسول بنا لیں، وہ صبح شام آپ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ زیرہ سفید، باپچی اور امبر بیل، یہ تینوں 100 گرام لیں۔ تلوں کا تیل، روغن کنجد، یہ 300 گرام، ان کو آپ نے اس تیل میں رکھ کے آگ پہ رکھ کے جلا دینا ہے۔ جب یہ چیزیں جل جائیں تو وہ تیل پن کے صاف کر کے آپ بوتل میں ڈال لیں، اور ان نشانوں پہ دن میں 1-2 دفعہ لگائیں، تو انشاءاللہ بہت کامیاب، بہت مجرب ہے، یہ استعمال کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ کو شفا ملے، آپ کے مریض صحیح ہوں، آپ یہ استعمال کروائیں، تو یاب کریموں کی تسبیح کے ساتھ دعا کریں۔ تو میرے والد مرحوم الحاج حکیم عبدالرشید کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بتقاضا بشریت اگر ان سے کوئی
غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے۔ اور صاحب نسخہ ماما صادق جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ یہ ان کے اگر لوگوں کو اس سے شفا ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے اللہ، جتنے بھی دنیا میں پریشان لوگ ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات دے، ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ السلام علیکم۔